रब को चूज करे और फिर वो उसे हमेशा की जन्नतों में बसाए जहाँ उसे मौत ना आए और जो वो ख्वाहिश करे वो चीज़ उसे मिल जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने किया। बाकी ये कहना कि अल्लाह को तो पता था कि क्या होना है, तो इसका तो हमारे से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। उसकी वजह ये कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अल्लाह के इल्म में आना, मुझे तो नहीं पता कि अल्लाह को मेरे बारे में क्या पता है। कोई शख्स दुनिया में कह सकता है कि जी मुझे पता है कि अल्लाह ताला को मेरे बारे में क्या पता है, किसी का क्या एंड होता है? वो तो अल्लाह के इल्म में है, वो तो हमारे इल्म में भी नहीं है कि अल्लाह को क्या पता है हमारे बारे में। हमें जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हम उसके पाबंद हैं। ये इसी तरीके से है कि कोई नालायक स्टूडेंट साल के एंड पे जब टीचर के सामने आए और टीचर कहे कि तूने फेल हो जाना है क्योंकि तूने पढ़ा नहीं है, और अल्टीमेटली वो फेल हो जाता है, तो वो ब्लेम इल्ज़ाम अपने टीचर को नहीं देगा, अपने आप को देगा। टीचर की वजह से तो फेल नहीं हुआ, टीचर ने जो बताया कि तूने फेल हो जाना है वो उसकी हरकतों की वजह से बताया। इस तरह अगर अल्लाह ताला के इल्म में कोई चीज़ है तो हमारी हरकतों की वजह से, ना कि ये कि चूंकि उसके इल्म में इसलिए हम बुरे काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसके लिए आप मसले तकदीर और इंजीनियर मोहम्मद अली बिस्रा लिखें तो मेरी वीडियो खुल जाएगी। मैंने तफसील के साथ इसके ऊपर बात की है। इस कायनात को बनाने का मकसद अल्लाह ताला का इंसान के काम में लगाना, और इंसान को बनाने का मकसद ये है कि इंसान वो मखलूक है जिसको अल्लाह ताला हमेशा की जन्नतों में आबाद करना चाहता है, और उसे एक टेस्ट से गुजारना है। अगर वो टेस्ट से गुजारे बगैर आबाद कर देता तो लोगों ने कहना था कि हमें आजमाया क्यों नहीं गया, हमें एक चांस तो दिया जाता। तो अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम की है चांस दे के, ताकि अपनी मर्जी से लोग अल्लाह को माने या अल्लाह का इनकार करें, और उसके बाद अल्टीमेटली उनके हक में फैसला हो। ठीक हो गया? जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक और सवाल है मेरा कि इस्लाम सीखने के लिए मनहज क्या है, यानी कि मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करना है सीखने के लिए? अभी जो मेरा है हाल, यानी कि मैं कभी इस ग्रोह से सीखा, कभी उस ग्रोह से, कभी इस किताब से, कभी कुरान से कहीं बीच में से पढ़ लिए। यानी कि अगर पूरा सीखना है बाय ट्रेडिशन या मनहज के साथ सीखना है, बिल्कुल सिंपल एक ही तरीका है जी। कुरान पूरा एक दफ़ा आपने कवर करना है। कुरान हकीम स्टार्ट से लेके एंड तक कवर करना है। बाकायदा उसके नोट्स बनाने हैं आपने। जो जो नज़रियात आपको पहली दफ़ा मालूम चल रहे हैं आप उनको नोट करें कि मेरे इल्म में तो पहले ये बात नहीं थी, उसके नोट्स बनाएं और अपनी इस्लाह साथ साथ करते जाएं। स्टार्ट आपने कुरान से लेना है और अपना टाइम इसके ऊपर सर्व करना है। उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा। हमारी जो कुरान क्लासेस है 170 प्लस रिकॉर्ड हो चुकी है। आप वो स्टार्ट से शुरू कर दें तो जो इधर उधर की आप सारी बातें कर रहे हैं वो सब कुछ मैंने कुरान तफसीर में इख्तिलाफी मौज़ूआत भी रिकॉर्ड करवा दिए हैं। कोई दुनिया का टॉपिक नहीं है, ना साइंस से मुतल्लिक, ना इख्तिलाफी मौज़ूआत से मुतल्लिक, ना फ़िरक़ों से मुतल्लिक, जो मैंने तफसीर में साथ साथ बयान ना किया हो। क्योंकि जब भी कोई आयत आती है तो मैं फिर उस आयत से मुतल्लिक जो नज़रियात हैं वो भी डिस्कस करता हूँ और उसमें जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो भी बताता हूँ और उसमें मैं सारे इख्तिलाफ़ात को भी कवर करता हूँ। तो कुरान क्लासेस आप हमारी लेना शुरू करें। स्टॉप वॉच ऑन करके हमने 55 मिनट के वो लेक्चर्स हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर वो लेक्चर्स हैं। तो रोज़ाना अगर आप 1 घंटा निकालें, और 1 घंटा भी निकालने की ज़रूरत नहीं, 1.5 की स्पीड पे भी लगा के अगर आप सुने तो आपको क्लियरली समझ आएगा। 40 मिनट में वो क्लास ख़त्म हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। कुरान हकीम सामने रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी जो कुरान क्लासेस रिकॉर्ड हुई है उनके नीचे कुरान की आयत लिखी भी आती है सामने, तो वो आप नीचे से देख के पढ़ भी सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो वो भी लेके रख सकते हैं। तो स्टार्ट कुरान से करना है। उसके बाद फिर अहादीस की किताबें हैं, लेकिन वहाँ तक आपकी नौबत ही नहीं आनी। कुरान की तफसीर आप सुन के इंशाल्लाह सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया? फी माना जी, जज़ाकल्लाह। आपके 2 सवाल हो गए जी। भी ये सवाल ख़त्म हो गए हैं भाई जो आए थे लाइव स्ट्रीम में, तो लाइव स्ट्रीम सेशन वाले सवाल जी जी ठीक है। अब आपने क्या शुरू करना है? जो लाइव स्ट्रीम सेशन वाले सवाल आए हैं वो कितने सवाल हैं? 44 हैं। हाँ, तो आराम से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, आज ही कवर हो जाएंगे। जी अलबी पहला सवाल है अली हसन भाई का, पूछते हैं कि क्या कुरान और हदीस में कोई अशराफ बीमारी का जिक्र मिलता है? क्योंकि मेडिकल में तो ये बीमारी नहीं है। कौन सी? अठरा
جو عورتوں میں اٹھرا کی بیماری ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا. اٹھرا ہوتی ہے عورتوں میں ہوتی ہے کوئی بیماری ایک ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. جی جی کیا سمٹم کیا ہوتا ہے اس میں عورت کو کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں جو ان کے پریگننسی ہے میرے خیال میں وہ ہوتی ہے ضائع ہوتی ہے وہ شاید. ہاں تو یہ میڈیکل ایشو ہے بھائی, کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیکل میں نہیں ہے یہ بیماری, وہ کہتے ہیں میڈیکل میں یہ بیماری نہیں ہے. نہیں ہے تو بس نہیں ہے, بیماری وہ ہوگی جسے ڈاکٹر بتائیں گے بیماری. جی نیکسٹ. سوال نمبر 2 ہے صبران بھائی کا, انڈیا سے پوچھتے ہیں بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں, کیونکہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا تو موقف تھا کہ نہیں ہوتی. ہاں جی وہ ان کا موقف ہے نا, ہم تو قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں نا. آپ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں نے بیان کیا. مسلم شریف میں 4 شرائط آئی ہیں, قرآن کا علم, سنت کا علم, اور اس کے بعد جو ہجرت میں سینئر ہے, اور اس کے بعد جو عمر میں سینئر ہے. اس میں داڑھی وغیرہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے جی سنت کے علم میں داڑھی شامل ہے, تو صرف داڑھی تو سنت نہیں ہے, سچ بولنا بھی سنت ہے. تو علماء تو جمعے کے ممبروں پہ جھوٹ بول رہے ہیں, پھر تو کسی بھی جمعے کے خطیب اور امام مسجد کے پیچھے بھی نماز درست نہیں, کیونکہ وہ تو جھوٹی کہانیاں, جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یا تو کہیں گے اینڈ ہو جائے گا کہیں پہ, اینڈ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. تو نماز کے لیے اس شخص کو قرآن آنا ہے, یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ قرآن ٹھیک پڑھ رہا ہو, سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے ہیں ساتھ کوئی ایک سورت ملا رہے ہیں. باقی داڑھی ہو تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 3 ہے شہزاد انصاری کا, انڈیا سے پوچھیں زندگی میں تنگ دستی کو کیسے دور کریں اور رزق میں برکت کے لیے کیا کریں, اور آزمائشیں آتی ہیں ان میں ایک عام مسلمان کیا کریں. یہ آزمائش میں تو ظاہر ہے صبر کرنا ہے, اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. اس میں تو آپ میری تفصیلی ویڈیو ایک دیکھ لیں, مکافات عمل, اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. تو تکلیف کے حوالے سے میں نے آلموسٹ 50 منٹ گفتگو کی ہوئی ہے. باقی رزق میں برکت کے لیے فجر کی نماز کے بعد سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سلام پھیر کے دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آیا ہے کہ نماز میں دعا مانگتے تھے نبی علیہ السلام, 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگنا بھی ثابت ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ان دونوں دعاؤں میں رزق کا ذکر موجود ہے. اور ایک اور دعا ہے جو ابو داؤد میں, مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں, میری کو مدد کریں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں دعا ہی سکھاؤں گا. ظاہر حضرت علی تو خود فقر کی زندگی گزار رہے تھے, تو انہوں نے وہ دعا سکھائی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا میں نے ایک لیکچر پورا ریکارڈ ہوا ہے, قرض اتارنے والی دعا, تو اس میں آپ دیکھ لیں, یہ حدیث بھی اس میں ڈسپلے ہوئی ہے. جی نیکسٹ. سوال نمبر 4 ہے جلیل جمیل بھائی کا, پوچھتے ہیں چوری کرنے والے شخص نے توبہ کر لی تو اب اس کا کیا بنے گا, کیونکہ اس نے بہت لوگوں کی چوری کی ہے اور یاد بھی نہیں, تو اس کیا توبہ کافی ہوگی. توبہ کرے اور جتنے لوگوں کا مال کھایا نا, ان لوگوں کو تلاش کر کے وہ مال واپس کرے, اور اگر ان لوگوں کا نہیں پتا تو اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, اور نیت کرے کہ جس کا میں نے جتنا مال کھایا تھا یہ ان کے نامہ مال میں اس صدقہ و خیرات کا ثواب چلا جائے, تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے راضی کر دے گا. نیکسٹ. سوال نمبر 5 ہے فرقان خان کا, انڈیا سے پوچھا سری نماز بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت ہو. نہیں جی, سرن نماز جو ہے وہ آپ نے سرن ہی پڑھنی ہے. بچوں کی تربیت کرنی ہے تو مغرب, فجر اور عشاء میں کریں نا, ضروری ہے زور اثر میں آپ نے تربیت کرنی ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 6 محمد شعیب کا کراچی سے, پوچھتے ہیں کیا سید لفظ اہل بیت کے علاوہ بھی کسی اور شخصیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ, اس کا مطلب کیا اور یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. دیکھیں سید جو ہے وہ سردار کو کہتے ہیں, اس کے لیے اہل البیت سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جو ہم یہاں پہ ٹرم سید استعمال کرتے ہیں وہ تو صرف اہل البیت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمارے علاقے کا مسئلہ ہے نا. ویسے تو سید سردار آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جو لیڈ کرنے والا ہے.
رہا اہل البیت والا معاملہ، آل محمد والا معاملہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آل محمد کو آپ سید نہ بھی لکھیں تب بھی وہ سید ہی ہیں، ہمارے سردار ہیں. تو سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. وہ تو ایک غلام کو بھی سید کہہ رہے ہیں، ایک اسلام کے رشتے میں رسپیکٹ دے رہے ہیں. نیکسٹ. سوال نمبر 7 ہے نوید حسین کا، پوچھتے ہیں بابری مسجد کے حوالے سے بتا دیں اس کی کیا تاریخ ہے، کیا پہلے یہ مندر تھا یا یہ ہندوؤں کی سازش ہے؟ میرے بھائی یہ مندر تھا نہیں تھا اس کے ساتھ اس وقت اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کافی دفعہ، چونکہ یہ مسئلہ آئے دن اٹھتا رہتا ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے، قتل و غارت کرنے کے، اپنی سیاسی جو جد و جہد ہے، پولیٹیکل سٹرگل ہے، اس کے اوپر آپ توجہ دیں. یہ مار کٹائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا اسلام کو نقصان ہی ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے مولویوں سے بچیں جو آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، یہ آپ کا نقصان ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 8 ہے شاہزیب شاہ کا، پوچھتے ہیں اسلام کے اندر خاندانی نظام میں جو رشتے ہیں ان کی کیا حدود اور حقوق ہیں، اگر کوئی کتاب ہے تو بتا دیں. جی کتاب ہے نا، مشکات المصابیح، جو میں اکثر تعارف کرواتا ہوں، حدیث کی کتاب ہماری ویب سائٹ کے اوپر حدیث والے پورشن میں رکھی، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دوسری جلد کھول لیں. اس میں جو حقوق والا معاملہ ہے، میاں بیوی کے حقوق اور باقی مخلوقات کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے وہ موجود ہے. یہ تو ظاہر ایک پورا ٹاپک ہے. اس میں یہ ہے کہ مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے. یہ تو آپ ایک موٹی موٹی بات سمجھ لیں. لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مرد اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے روک سکتا ہے، یا وہ اپنی بیوی کو زبردستی پابند کر سکتا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ نہیں ہے. اخلاقاً کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ جزا دے گا. رہا اپنے ماں باپ کے ساتھ تو دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، اگر وہ کافر بھی ہوں تو قرآن میں آیا، یعنی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے. لیکن اگر وہ آپ کے بیوی بچوں کے معاملات میں کوئی اس طرح کا دخل دیتے ہیں کہ آپ کے خاندانی نظام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو پھر ان سے علیحدگی اختیار کریں، اپنے بیوی بچوں کو الگ رکھیں، لیکن ان کی دیکھ بھال آپ نے آ کے کرنی ہے. لیکن اپنے بیوی بچوں کو پھر ان کے شر سے بچائیں، کیونکہ اس طرح کے ماں باپ جو ہیں وہ عذاب الہی بن کے نازل ہوتے ہیں بیوی بچوں کے اوپر. تو یہ ذرا ان کو اس حوالے سے محفوظ رکھیں اپنے ماں باپ سے، اگر ماں باپ اس قسم کے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 9 ہے عبد الحسیب کا، عارف والے سے پوچھتے ہیں دیوبند کی کتاب میں جو چشتی رسول کا واقعہ ہے، کیا یہ فائد السالکین سے لیا ہوا ہے؟ جی فائد السالکین سے ہی لیا ہوا. وہ حشد بھائی جو کتاب ہے نا، اس میں 8 چشتیہ کے بزرگوں کے حالات زندگی اور ملفوظات موجود ہیں. ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے. اور یہ جو اشرف تھانوی نے بھی جو اپنی کتاب تھی نا السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، جس کا میں نے تعارف کروایا تھا، اس میں باقاعدہ وہ جو میں نے ڈسپلے کرایا ہے اس میں دیکھیں فوائد السالکین لکھا، اسی سے لیا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی ہیں. فوائد السالکین جب اشرف تھانوی کے ہاتھوں میں تھی تو چشتی رسول اللہ لکھا تھا اور اس نے اس کا دفاع کیا. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، کتابیں بدل گئی ہیں. نیکسٹ. سوال نمبر 10 ہے چوہان وسیم کا، انڈیا سے پوچھتے ہیں آپ کا موقف ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو ایک بندہ کھلا شرک کا ہے اور اس کا دفاع بھی کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہم کیسے نماز پڑھیں؟ قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے؟ بھائی میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے زبردستی ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے. میں بھی حد الامکان کوشش کرتا ہوں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جو اہل بدعت میں سے ہو، اہل شرک میں سے ہو. میں نے آپ کو شریف فتویٰ بتایا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، لیکن اس کی پلی لے کے جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک طرف خالص دودھ ہے، دوسری طرف
ملاوٹ والا دودھ ہے تو آپ کو کون مشورہ دے رہا ہے کہ ملاوٹ والا دودھ لیں؟ آپ خالص دودھ ہی لیں. لیکن اس کی پلی لے کے جو بعض اوقات لوگ مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا. یہ پورا ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے کو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا وہ پورا ایک مقدمہ ہے. آپ اس مقدمے کو سمجھیں، ہماری آپ ایک مجبوری سمجھیں کہ ہم نے شرعی فتویٰ بیان کرنا ہے، نہ کہ کسی کے جذبات کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اب کئی لوگ ہیں جو یزید کے حق میں جمعے پڑھاتے ہیں، تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے ایمان کا امتحان سمجھوں گا، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس کی گمراہی کا بات اس کے اوپر. ٹھیک ہو. سوال نمبر 11 ہے عبداللہ نثار کا پوچھتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کعبے کی تعمیر کے دوران نبی علیہ السلام نے تہ بند باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہ بند اپنے کندھے پر رکھ لیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اور برہنہ ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے، تو کیا اس حدیث کی وضاحت کر دیں؟ بس یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. باقی اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کی شرمگاہ کھل گئی اس طرح جو آپ سمجھ رہے ہیں. آج بھی عربی دیکھیں، اپنے چوہوں کے نیچے بھی ایک چھوٹا پجامہ اور نکر وغیرہ تو استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ کرتے ہیں. تو تہمت اتارنے سے شرمگاہ نہیں کھل جاتی ہے، البتہ کچھ حصہ کھل جاتا ہے، وہ ران سے والا حصہ، اس کے اوپر وہ سختی نہیں ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 12 ہے ترتیل بھائی کا پوچھتے ہیں نفلی روزے میں ازواجی تعلقات قائم کرنا کیسا ہے؟ اور میرے بھائی روزے کا مطلب ہی کیا ہے؟ صوم کہتے ہیں رکنے کو، حال کو. تو یہ آپ نے رکنا ہے. یہ تو آپ اسی طریقے سے کہ آپ کہیں نفلی روزے میں شہد کھا سکتے ہیں. اور بھائی روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے کھانے پینے اور شہوت والے کاموں سے رکنا ہے. بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے بھی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی کہ علی بھائی فرض روزہ تو کھانا کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، کیا نفلی روزہ بھی ٹوٹ جائے گا؟ جی ٹوٹ جائے گا. روزہ تو ایک ہی ہے بھائی، نفلی نماز ہو یا فرض نماز ہو، دونوں میں غلطی کے اگینسٹ سجدہ صاحب ہے. یہ تو نہیں کہ فرض نماز میں اور نفلی نماز میں نہیں ہے. سوال نمبر 13 ہے وسیم بھائی کا یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں ٹخنوں سے نیچے جو شلوار رکھتے ہیں تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی آپ ان کو ترغیب دلائیں نا کہ ٹخنوں سے اوپر کریں. سب کے نزدیک ٹخنے ننگے کرنا سنت ہے، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں. باقی نماز والا معاملہ وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس سے بہتر امام ہے تو اس کے پیچھے جا کے نماز، اور اگر کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہوگی. اس کی اپنی غلطی کا وبال اسی پہ. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو وہی دیکھ لیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز. اگر شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہونا یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن اصلاح کی کوشش کریں. سوال نمبر 14 ہے علی بھائی کا کراچی سے پوچھتے ہیں مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں، اگر نماز لمبی پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو سوال نمبر 15 ہے آفتاب کا بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں سائنسی علی بک میں کیا سب احادیث صحیح ہیں یا کچھ ضعیف بھی ہے؟ جی ضعیف بھی ہیں، مکس ہے. سائنسی علی پوری تحقیم کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ ادر بکس والے پورشن میں رکھی ہوئی ہے، اس میں حکم لگے ہوئے صحیح نہیں. نیکسٹ. جی عربی سوال نمبر 16 ہے افضال بھائی کا سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں خلفائے راشدین میں سے کون کون جنگ میں یا نبی علیہ السلام کے دور میں امیر بنا تھا؟ دیکھیں حضرت علی کا ہی ڈومیننٹ ایک فیکٹر نظر آتا ہے اکثر مواقع کے اوپر. خیبر کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو امارت سپرد کی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، بخاری مسلم میں آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی امارت آئی، جس طرح بخاری میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو 9 ہجری کا حج تھا اس میں امیر حج حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں بھی امارت ثابت ہے. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے سفیر بنا کر حضرت عثمان کو بھیجا تھا، اور ان کی شہادت کی خبر جب مشہور ہوگی تو آپ نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے.
اور پھر آپ نے بیعت لی پاکستان کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں، لیکن وہ جھوٹی افواہ تھی. تو اس موقع پہ بھی حضرت عثمان کو نبی الاسلام نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. تو اس طرح مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام کو جو ہے نوازا گیا ہے. باقی جو جنگ والے معاملات ہیں نا، ان کے اندر تو ڈومیننٹ جو پرسنالٹی ہے وہ حضرت علی کی. نیکسٹ. سوال نمبر 17 ہے بلال یوسف بھائی کا بہاولپور سے پوچھتے ہیں ڈیلی لائف کی روٹین میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کیا قیامت میں حساب ہوگا؟ جی ہر چیز کا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے. پھر قیامت کے دن تم سے ہر اس نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. بالکل ہوگی پوچھ، ہر نعمت کے بارے میں. لیکسس نہیں ہے، ٹویوٹا دی گئی ہے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. باقی نعمتیں اسی لیے ہیں کہ ہم استعمال کریں. اگر پازیٹیو استعمال ہے تو ظاہر ہے وہ جنرل پوچھ گچھ ہی ہوگی، نٹی گریٹیز میں نہیں پوچھا جائے گا. جہاں پہ غلطی کی ہوگی وہ ہائی لائٹ کی جائے گی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین. سوال نمبر 18 ہے عابد رسول کا، پوچھتے ہیں کیا انسانوں کی طرح جنوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک جن سے ملا ہوں تو وہ اہل حدیث تھا. جی ہوتے ہیں جی، کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے جنوں میں بھی ساری بیماریاں موجود ہیں جو انسانوں کے اندر ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ فرقے ہوتے ہیں. باقی یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جن اہل حدیث تھا، نجدی تھا، بریلوی تھا، اس کا تو میں کوئی تصدیق نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ فرقہ واریت ہے. جہنم میں جانے والے جن بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے. نیکسٹ. سوال نمبر 19 ہے خضر بھائی کا سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں جو شخص اللہ کو مانتا ہے پر کسی مذہب کو نہیں مانتا اس کو اسلام کی دعوت کیسے دیں؟ اللہ کو مانتا ہے، وہ کس اللہ کو مان رہا ہے اسے ہی پوچھے. وہ کس گاڈ کو مان رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں کریٹر کو مانتا ہوں تو اسے کہیں جو کریٹر ہے وہ کون ہے. کریٹر نے اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ لاوارث چھوڑ دی ہے. اس نے اپنا تعارف نہیں کروایا. دنیا میں کوئی چھوٹی سی پروڈکٹ بھی بناتا ہے اس کے اوپر اپنا نام لکھتا ہے. جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو اس نے لاوارث تو نہیں چھوڑا نا. اسے کہ جس کریٹر کو تم مان رہے ہو کہ اس کائنات کو کسی کریٹر نے بنایا ہے تو اس نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے، کس کے تھرو کروایا ہے. کیا دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے؟ تو وہ تلاش کریں ان کو. انشاءاللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی اسلام تک پہنچیں گے کہ انبیاء کرام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نمائندہ نہیں بھیجا دنیا میں تو اسے کہیں کہ پھر تم اس خدا کو مان رہے ہو کہ جس نے اپنے تعارف کروانا بھی گوارا نہیں سمجھا. تو ایسا تو کوئی خدا نہیں ہے. یہ تو منطقی طور پہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی پروڈکٹ بنائے اور پھر پروڈکٹ بنانے والا وہ اپنا ٹیگ نہ لگائے اس کے اوپر. وہ جو ٹیگ لگایا ہے وہ انبیاء کرام کے ذریعے اس نے اپنا تعارف کروایا ہے. اور دوسری بات جو اس نے بنایا ہے تو اس سے اس نے نکالا کیا ہے ذرا ہمیں بتاؤ. پرپس آف لائف کیا ہے؟ کیا دوبارہ کوئی زندگی ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس آنے والی زندگی میں کامیابی کا معیار کیا بتایا ہے اس خدا نے؟ الٹیمیٹلی انبیاء کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 20 ہے وکاس بھائی کا فیصل آباد سے پوچھتے ہیں میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں اس میں جماعت نہیں ہوتی. اگر میں جماعت کرواؤں تو رفع الدین کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کیا میں جماعت کرواؤں یا رفع الدین چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ جماعت کروا کے کون سا ایسا نیکی کا کام کر دینا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سنت سے معلوم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور جماعت کراتا ہے وہ کرواتا رہے. آپ پیچھے پڑھ لینا، کسی اور کو آگے کر دیں اگر آپ سے کسی کو چیڑا تو. لیکن سنت نہیں آپ نے چھوڑنی. چھوڑیں ان منحوسوں کو، ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کیوں برباد کرتے ہیں. ان کے آباء و اجداد نے انہیں گمراہ کیا، ان کے بزرگوں نے انہیں گمراہ کیا. آپ ان کے پیچھے کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ دفع کریں. نیکسٹ. سوال نمبر 21 ہے حمزہ بھائی کا لاہور سے پوچھتے ہیں میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور ایک کمپنی مجھے اچھی آفر دے رہی ہے مگر وہ بینک کے لیے سافٹ ویئر بناتے ہیں تو کیا میں وہ جاب جوائن کر سکتا ہوں؟ جو پیورلی سودی کاموں کے لیے کوئی کمپنی کام کر رہی ہے نا
اور یہی وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، تو اس کو تو آپ اوائڈ کریں، جان بوجھ کے کیوں آپ شک والے معاملے میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے جو بینک کے لیے بھی کام کرتی ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی کام کرتی ہے، اس میں تو کوئی حلال والا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پیورلی صرف ایک بینکوں کے لیے ہی کام کر رہی ہے تو اس کو آپ اوائڈ کریں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 22 ہے فرقان کا پونے سے، پوچھتے ہیں میں گھر میں ویسٹرن ٹوائلٹ ہے، میرے گھر میں ویسٹرن ٹوائلٹ ہے تو کیا وہ یوز کرنا صحیح ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوگا یا نہیں؟ بھائی دونوں ہی ویسٹرن ہیں، یہ کوئی اجمیر شریف والوں نے تو نہیں انڈین سیٹ بنائی ہوئی ہے، یہ بھی گوروں نے بنا کے آپ کو دی ہے۔ آپ ویسٹرن نہ اس کے لیے لفظ استعمال کریں، اس کو آپ کہیں کہ کموڈ اور دوسرے والی سیٹ، ٹھیک ہے، دونوں میں پاکی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ انڈین سیٹ جس کو کہا جاتا ہے اس میں ذرا آسانی سے ہوتا ہے، لیکن دوسرے میں بھی ہو جاتا ہے، اہتمام کیا جا سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ سلیقے سے انسان بیٹھے تو باقی کا اس میں بھی خیال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ